सलाम अलैकुम, कैसे हैं हुजूर? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे माज़रत माँगता हूँ भई, अगर मैं उनको काट देता तो आप ये वो टाइम देखो थोड़ा अपनी घड़ी घड़ी पे। हाँ, बिल्कुल। मैं क्या करता, वो पठान आया था जैसे ना, पठान छोड़ने जैसे वाला था। जैसे वो पठान जब नस्वार को नहीं छोड़ता तो आपको कैसे छोड़ेगा? फिर वो क्लिप बनाता ना कि अल्लाह यार ये भाग गया, तो मैं क्या करता भाई? मैं आपसे बहुत माज़रत चाहता हूँ। लेकिन तुम तो मुझसे भाग जाता है ना। आप मैं बड़ी थोड़ी चीज़ है भागा। ना, तुसी वड्डे चीज़ हो इसलिए। आज तो बड़ा ब्यूटी पार्लर करवा के आए हो। मैंने समझा कि कोई हुसैनी मामा होगा सर पे और तुम्हारी लिपस्टिक ही नजर आ रही है। नहीं, ये हुस्न बगैर मेकअप का है भाई। हम शियों का हुस्न जो है ना, मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। ये हुसैनी नूर है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले अच्छा, मुहम्मद। ये कोई दलील नहीं है। बहरहाल ये चलें। मौजूद चेंज करेगा। हाँ। अच्छा, आवाज आ रही है सही? जी सर, बिल्कुल आवाज़, तस्वीर सब अच्छा वाज़ेह है। जी, वो आप पिछली मर्तबा जो है, वो हमारा मौज़ू चल रहा था हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और उसके बाद जो है ना के बारे में हम सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ रहे थे ना, या जी, जी। निसा नबी ये ये कट गया, दोबारा रिपीट किया है क्या? नहीं, सही है, कटा नहीं है, बिल्कुल सुन रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो या निसा नबी लस्तुन्ना के ऊपर हमारी बात चल रही थी, तो आप इधर से ही भाग गए थे। तो आप जी, जी। इसी को दोबारा पढ़ें, इसका तर्जमा करें। तो मेरा दावा यही था कि हुज़ूर की जो अज़वाज हैं, वो अहले बैत में दाखिल हैं। आप कहते हैं कि अहले बैत में दाखिल नहीं है। ये बात सिर्फ़ कुरान पे करेंगे, टाइम वही लगाएँगे जो मरतबा 3 मिनट आपके और 3 मिनट सही? ताकि मेरे भी लोग मुंतज़िर होते हैं, देख रहे होते हैं, आपके भी मुंतज़िर होते हैं। इंसाफ़ का जी, जी। तकाज़ा यही है, जब मैं आपकी बात पर पूरा उतरूँ, तो आपको भी अमल करना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो आप कहते हैं कि वो अहले बैत के अंदर दाखिल नहीं है। मैं तो हमारा दावा है कि हुज़ूर की तमाम अज़वाज जो है अहले बैत के अंदर दाखिल है। लेकिन जी, जी, हुज़ूर की अपना निस्बत की वजह से, हुज़ूर के घर वालियाँ होने की वजह से, तो ये पढ़े ना या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा और आप इस पर सब्र सितम करते हैं और क्योंकि मैं और मौज़ू और आयत की तरफ जाना ही नहीं चाहता क्योंकि आप इधर से ही भाग ठीक है? तो अब इसका पढ़ें, इस आयत को पढ़ें और इसका तर्जुमा आप पढ़ें, इस्तेदलाल करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है आपके लिए मैं इस्तेदलाल नहीं, करूँ। नहीं, देखिए आपको देखिए आप नहीं, जिसका देखिए बात सुने, ये उसूले मुनाज़रा होता है, आपने पढ़ा है शायद आपको सिखाया ही नहीं गया कि देखें, जो बंदा ये होता है ना कहते हैं कि भाई मुनकिर होता है, वो उसको पहले दलील देनी चाहिए कि मेरे पास ये कुरान की ये दलील है। आप इस आयत से कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ़ इसी आयत पर बात करें पहले देखिए और भाई, बाद में जब आप दूसरी आयत पढ़ेंगे, आप इससे कैसे निकाल सकते हैं? पहले इसका जवाब। आपका एक मौक़िफ़ है भाई कि अज़वाज अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से है। मुझे तलब ना करें कि आप मैं आपके लिए दलील दूँ। ये आपकी नहीं, नहीं, ज़िम्मेदारी दावा बनती है। आपका है ना कि नहीं है। आपका दावा पहले ठीक, से है कि वो है ही नहीं। आप बस मेरे पास पहले जो मुद्दई दलील है। होता है, दलील दलील है कि कुरान से। नहीं, हाँ, ठीक है, ठीक है भाई। और कुरान से। दलील हदीस से नहीं पेश सकते, कुरान से पेश कर सकते हैं सिर्फ़, हाँ। नहीं, जब मैं हदीस पढ़ूँ तो आप पूरा तो मुझे क्यों इजाज़त नहीं है कि मैं हदीस से पेश करूँ? इसकी वजह क्या है? नहीं, आपके पहले कुतुब से कुरान हदीस, की आयत के ऊपर तो देखिए, पहले कुरान की आयत पर तो बात हो जाए ना। पहले कुरान की आयत पर मुकम्मल बात हो जाए, उसके बाद फिर हम हदीस की तरफ भी जाएँगे, क्यों नहीं जाएँगे? ओके, हम लेकिन कुरान पहले की आयत कुरान पर से तो आपकी बात खिदमत में पेश करते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जी, जी। अच्छी बात है। 1 मिनट। तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ ये तैयारी करके आएँ भाई? ठीक है ना? मोहतरम नाज़रीन आप भूल ही के जाते हो, नहीं, नहीं, इजाज़त दो। हाँ, टाइम लगा लें के टाइम। टाइम लगा देते हैं, कोई बात नहीं। ये तैयारी करके आए हैं कि भई इन लोगों को हदीस नहीं पढ़ने देना और इनको सिर्फ़ कुरान से दलील देना। हमें कोई भी इतराज़ नहीं है। मैं सफ़ा निकाल दूँ, सफ़ा किस सफ़े पर है? सूरह अहज़ाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 इस तरह है ना? 36 वो 36 आपका काम है के साथ इस्तेदलाल करते बयान ना, है। अल अहज़ाब। मैं बताऊँ? 418 जब भाई भाई हम एक कॉल देते हैं भाई, कोई बात नहीं। आपने कहा कि आयत पढ़ के दिखाओ, तो हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। ओके? कुरान सूरह पाक अहज़ाब। मेरे पास भी है। हाँ, आपके पास भी, आप पढ़ लेते हैं ना, आपने पढ़ा नहीं, आप कहते हैं आप पढ़ो, आप पढ़ के तर्जुमा करो। आप खुद क्यों पढ़ के तर्जुमा नहीं करते? इस्तेदलाल करना आपका काम है, अपने पोज़ीशन के लिए। अच्छा, ये कहते हैं या निसा नबी वाली आयत पढ़ो,
تو عزیزو یہ نساء نبی والی آیت ہم پڑھتے ہیں، ان کو سناتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ کیوں، ان کے استدلال کیا ہے۔ میرے محترم ناظرین ملاحظہ، ٹائمر بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کا حکم ٹائمر لگاؤ۔ یہ قرآن مجید کی سورہ احزاب ہے، آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، من یأتی منکن، دو ہی جگہ ہیں قرآن میں یا نساء النبی کے الفاظ، ٹھیک ہے نا، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، آپ میں سے جو بھی فاحشہ مبینہ انجام دے۔ فاحشہ مبینہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت ہی واضح قبیح کام ہو، بہت ہی قبیح واضح طور پہ، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کی عذاب دگنی ہوگی، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ کسی کو ڈبل عذاب دے دے۔ اچھا، اس کے بعد والی آیت یہ ہے ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین، اور آپ میں سے وہ افراد، سب نہیں، وہ افراد آپ میں سے جو قنوت بولتے ہیں طاعت کو، جو طاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور عمل صالح بجا لائے، اس کے عذاب اس کا اجر دو دفعہ دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے بہت ہی کریم، بہت ہی واسع ہم نے عیش و عشرت اور مسرت کے اسباب فراہم کیے ہیں، یعنی جنت میں۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، لستن کأحد من النساء، آپ کی جو مثال ہے دوسرے عورتوں جیسے نہیں ہے، آپ کی دوسرے عورتوں جیسے نہیں ہے، ان اتقیتن، دوسروں عورتوں سے آپ بہتر ہیں بشرط کہ تقوی رکھیں، ان اتقیتن۔ اچھا، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو آپ دھیمی آواز، شیرین آواز، میٹھی آواز کے ساتھ، ہلکی سریلی آواز کے ساتھ کسی سے بات نہ کریں، تاکہ ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان کو لالچ ہو جاتی ہے، پر وہ غلط افکار کی لالچ بن جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، ان کے ازواج کے ساتھ ہم ناجائز افکار آ جاتے ہیں ان کے دل میں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی باتیں کیا کریں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت اولا، جاہلیت کے زمانے میں جس طرح عورتیں جنگ اور وغیرہ کے لیے نکلتی تھیں، گھوڑ پہ سوار کوئی لشکر لے کے آئی ہے، یا کوئی کسی نے اونٹنی پہ سوار کوئی لشکر لے کے آئی، اس طرح نہ نکلا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب خطاب بدل گیا، اب خطاب ازواج سے نہیں ہے، اب خطاب کن سے ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں بہت مکرر ہے کہ صدر آیا کسی سے خطاب ہے، ذیل آیا کسی سے خطاب ہے، اور قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جملات معترضہ، کہ ایک کلام کے بیچ میں، جو ایک کلام رواں کلام ہے، اس کے بیچ میں کسی مناسبت سے ایک اجنبی بات کو داخل کیا جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں الاعتراض فی القرآن۔ اچھا، اور العدول فی الخطاب قرآن مجید میں، کتاب اتقان وغیرہ میں، یہ بہت ایک قرآن کی کیا ہے، قرآن کے ایک اصول میں سے ہے کہ العدول من الخطاب۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی حدیث میں، ایک ہی آیے میں خطاب ہے، پھر خطاب پھر جاتا ہے مسلمانوں سے، پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، تو یہ خطاب ان سے نہیں ہے، کن سے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ اس کے انکم، صیغہ بدل گیا بھائی، صیغہ بدل گیا۔ ازواج مرد ہیں؟ نہیں، ازواج مرد نہیں ہے بھائی، ازواج تو عورتیں ہیں، انکم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت صرف اپنے خمسہ طیبہ پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے کیا، کسی زوجہ کے لیے نہیں کیا، اور اس کے روایات بخاری۔ تو یہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے شان نزول مکرر بیان کیا۔ اچھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ارادہ ہے۔ یریدو کا کیا مطلب ہے؟ صیغہ مضارع، فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یہ اللہ نے خود ارادہ کیا ہے، لیذھب، کہ اللہ خود دور کرے، اللہ خود دور کرے، کیا چیز دور کرے؟ کس سے دور کرے؟ عنکم، آپ میں سے، اور صرف آپ میں سے، کیونکہ اس میں کیا انما کا حضر کے لیے، الرجس، ہر پلیدی کو، جو بھی پلیدی اللہ اس کو آپ سے دور کرے، وہ یطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔ لیکن ازواج تو پاک و پاکیزہ ہے نہیں، کیوں پاک و پاکیزہ نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ پہلے دھمکی دیا تھا اللہ نے، ان من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ لها العذاب ضعفین، ان کو اگر آپ میں سے، اگر وہ ان سے الرجس دور کی گئی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان سے ہر پلیدی دور ہو گئی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے جس سے اللہ نے پلیدی دور کی ہے، ان کو نہایت پاکیزہ بنایا، اور انہیں وہ کیا کریں؟ ان سے فاحشہ صادر ہو، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ازواج کی شان میں نازل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف پنجتن پاک کے لیے پڑھیں۔ اچھا،
उसके बाद वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, अब फिर जुमले एतराज़, फिर खिताब फिर वापस जनाब पलट जाता टाइम है खत्म हो अज़वाज की गया। तरफ। टाइम खत्म हो गया? ओके, टाइम खत्म हो गया। जनाब हाँ अली, जी, बात सुने तवज्जो से। हाँ, आप तवज्जो से। हंसने लग जाते हैं, ये आपकी हंसी मायूसी की अलामत है। ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि देखें, आपने जो आयत पढ़ी है सबसे हाँ, पहले, आयत नहीं, यहाँ से आयात खिताब पढ़ी है, शुरू किया। आयात पढ़ी है। आयत बहुत सारी पढ़ी है, ठीक है, लेकिन मैं आप बात सुने मेरी कि आप पहली बात तो ये है कि या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। इस जुमले से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो है ना, उनकी अज़मत वाज़े हो जाती है, ठीक है? मन याति क्योंकि मिनकुन या बिफ़ाहिशतिन निसा का जो मुबय्यना। लफ्ज़ है, देखें आप मेरे टाइम में ना बोले, ओके, 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 या बिस्मिल्लाह, निसा बिस्मिल्लाह। मेरे टाइम में ना, मैं एक जुमला भी नहीं निकाला आपके टाइम में, आप मेरे ओके टाइम सर, में नहीं ओके, बोले। ओके, टाइम अभी या आपका निसा शुरू हुआ है, अन्नबी, रोए नहीं। हाँ, नहीं आप रो रहे हैं, मैं नहीं रो रहा, जो रोता है वो दरमियान में बोलता है, ठीक है ना? अब या निसा अन्नबी जब कहा गया तो ये खिताब तो तमाम अज़वाजुन नबी को हो गया, जो नबी की औरतें सबको खिताब हो गया, ठीक है ना? अब दूसरी बात ये है आगे कि लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, आगे भी निसा का लफ्ज जमा का है कि आप उन औरतों की तरह नहीं हो। इसका मतलब ये है कि जो है ना, जैसे जहान वाली औरतें हैं आप उस तरीके से नहीं हो, ठीक है ना? यानी इससे तो जहान से औरतों मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज को अलग कर दिया गया, ठीक है? आगे आप है इन तक़ैतुन्ना की शर्त लगा के कहते हैं कि ये बशर्त तक़वा, ठीक है ना? कहते हैं कि उनकी तक़वा नहीं है। अगर तकवा करें तो ठीक है ना। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज का तकवा नहीं है, जिनके मुतालिक अल्लाह ताला आगे कह रहा है कि मैं पाक करना चाहता हूँ, ठीक है? फला तखदाना बिलकौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, ठीक है ना? तो बात में ऐसी नरमी ना करो कि दिल की जो है ना किसी दूसरे शख्स की जो लालच हो वो आपकी तरफ माइल हो, ठीक है ना? जैसे आपकी जो दुश्मनी उनकी तरफ माइल है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ये बयान कलाम यहाँ से शुरू हो रहा है। अल्लाह या निसा, या निसान नबी, ये बयान कलाम की इब्तिदा हो रही है। अगर आप जो है ना उसूल बलागत से वाकिफ हैं तो। अच्छा, आगे जो है ना अल्लाह ताला ने फरमाया वकुलना कौलन मारूफा, अच्छी बात कहो। ये क्या है? ये उनको खिताब है कि आप अच्छी बात कहो, ठीक है ना? यानी आपने उनके साथ जिसका दिल आपकी तरफ माइल हो तो इस तरीके से नरम लहजे में बात नहीं करनी, ताकि आपका नरम लहजा कहीं उनकी जो है ना दिल के अंदर बिगाड़ को ना पैदा कर। आगे वक़्रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, देखिए वाव अत्फ़ तफ़सीरी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बयान चेंज हो रहा है। ये वाव अत्फ़ तफ़सीरी है, वक़्रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज को खिताब हो रहा है ना। अब आयत यहाँ शुरू हो गई, आयत नंबर कौन सी शुरू हो गई? 33, ठीक है ना? अब यहाँ आयत शुरू हो रही है। अब वक़रना या अत्फ़ तफ़सीरी हो गया, अपने घरों में रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत वाली औरतों की तरह जो है ना बेपर्दगी ना करो। यहाँ बेपर्दगी का लफ्ज है, ठीक है? तबर्रजन तबर्रुज, जमाने जाहिलियत की औरतें क्या करती थी? क्या वो जंगें करती थी? जी हाँ, आप कह रहे हैं कि नहीं, जैसे जंग में गई नहीं, ये आपका झूठ है। यानी जमाने जाहिलियत में जैसे ये जो है ना करते थे, पहले करते थे, नबियों की औरतों में वो करते थे। नहीं नहीं, आप बीच में ना बोले, आप ये बात गलत कर रहे हैं, ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि जैसे उनकी औरतें जंगों में गई, यूं गई यूं गई, ये तो गलत बात है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुरान की आयत का गलत माना कर रहे हैं। यहाँ मुझे जंग का लफ्ज दिखाए, अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे वो जंगों में जाती थी, ठीक है ना? आगे फरमा रहा है अल्लाह ताला वअकिमना सलाता, नमाज का हुक्म किसको होता है? क्या जो है ना जो काफिरा हो उसको होता है, जो मुनाफिका उसको होता है? अल्लाह ताला क्या उनको कभी कहा है कुरान में कि मुनाफिक को नमाज पढ़ो, या मुनाफिक औरतों नमाज पढ़ो, या काफिर औरतों नमाज पढ़ो, ठीक है ना? आगे फरमाया वातीन ज़काता, और ज़कात भी अदा करो। ज़कात कौन देता है? मुसलमान पर वाजिब होती है ना। आप जो है ना, ये आपके जो है ना इतराज़ात बिल्कुल सराहतन बातिल है। फरमाया वातिअन अल्लाह व रसूला, अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म मानो। ये सारी आगे बात बयान करके अल्लाह ताला आगे वजह बयान कर रहा है, ठीक है ना? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, यानी आप तकवा करोगी, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानोगी, ठीक है ना? तो फिर अल्लाह ताला की मंशा यही है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा, अल्लाह ताला तुम नबी के घर वालों को पाक करना चाहता है। आप कहते हैं कि ये जो है ना ये खिताब अलग है, ठीक है? खिताब अलग है। अब किताब कैसे अलग है? अनकुम का लफ्ज भी आ गया, तो इसके अंदर ये जमा का लफ्ज है। आप कहते, आपने कहा, आपने अपनी गुफ्तगू में कि यहाँ सारे मर्द हैं, औरतें दाखिल नहीं है। आपकी गुफ्तगू के अंदर साबका अभी अभी आपने बयान किया, ये मैंने लिख लिया जुमला कि भाई आप कहते हैं कि औरतें दाखिल नहीं है। अगर औरतें दाखिल नहीं है तो फिर आप सैयदा ज़हरा को कैसे दाखिल कर सकते हैं? या अगर मर्दों से खिताब है तो इससे तो आप हज़रत सैयदा ज़हरा की भी तौहीन कर रहे हैं। आप कैसे हुब्बे जो है ना अहले बैत आ गए?
آپ کا بقول جو ہے نا آپ نے جملہ کہا کہ بھائی یہ اہل بیت کے جو ہے نا یہ ازواج داخل ہی نہیں ہے قوم کے اندر، یہ مرد ہیں، تو آپ جو ہے نا اس سے سیدہ زہرا کو کیسے داخل کر رہے ہیں؟ اگر آپ سیدہ زہرا کو داخل کریں گے یہ جمع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ساری ازواج النبی جو پیچھے ماقبل خطاب ہے بیان کلام چل رہا ہے یہ ساری اس کے اندر داخل ہوتی ہے، تو آپ کا اعتراض باطل ہے، بالکل آپ غلط سیاق و سباق سے ہٹ کر آپ جو ہے نا ترجمہ کر رہے ہیں اور مفہوم بیان کر رہے ہیں، آپ کا مفہوم باطل ہے بالکل۔ اپنی دوسری آیت آپ نہیں دانت نہ نکالے، میری بات سنیں، آپ اگر جو ہے نا بولنے کا صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر صبر بھی سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آگے بات سنیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یا نساء 5 منٹ ہو النبی گئے جی، من، اور 5 منٹ ہو ہاں گئے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کو میں آپ کو ٹھیک ہے آپ بولے، اس کا میں جواب دیتا ہوں بعد میں آپ کو، اوکے یہ میرے فحشہ محترم مبینہ ناظرین، والی ابھی آیت، ٹھیک ہے۔ ابھی میری باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس آیت کے متعلق کہ کیا آیہ تطہیر میں ازواج شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، ان کا مقصد یہی ہے۔ یہ گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں یا نہیں ہے، یہ تو اب بات ہی غلط ہے کہ ہم اس گفتگو کا مطلب یہ ہے۔ گفتگو کا مطلب یہ ہے، جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے، یہ اسلام ثابت کرنے کے چکر میں نہیں ہے، یہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیہ تطہیر میں ازواج بھی شامل ہیں۔ تو ان کے پاس میرے محترم ناظرین اور ان جیسے دوسرے علماء کرام کے پاس نہ قرآن سے دلیل ہے نہ سنت سے دلیل ہے، ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، وہ ترتیب آیات۔ یہ کہتے ہیں آپ ماقبل کو دیکھیں، ماں بعد کو دیکھیں، اس میں سے سب خطاب ازواج کے لیے ہے، تو یہ تو لازمی بات ہے کہ یہ بیچ والا بھی خطاب ازواج سے ہوگا۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جتنی حدیث ہیں اس میں سے صرف اور صرف پنجتن پاک سے خطاب ہے، ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، 30 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو خود خارج کر دیا ہے اسی آیت کے ذیل میں، وہ احادیث بھی موجود ہیں، اسی لیے یہ فرما رہے ہیں کہ حدیث کی طرف نہ جائیں، مجھے صرف قرآن سے جواب دے دیں، اور قرآن سے صرف ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ترتیب سے۔ تو یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلی بات یہ ہے کہ ترتیب قرآن، خود ترتیب قرآن کریم کی یہ ترتیب، جن ترتیب سے قرآن جمع ہے، یا ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا صحابہ کا اجتہاد ہے، اس میں بڑا بحث ہے علوم قرآن میں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح قول، منصور قول یہ ہے کہ یہ صحابہ کا اجتہاد ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی ترتیب من جانب اللہ من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کی کوئی حدیث ہمیں دکھائے، کیونکہ یہ آیہ تطہیر بڑا مشہور ہے اور روایات میں اس کا مکرر ذکر ہے کہ ایک دفعہ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اسی ترتیب کے ساتھ جو سورہ احزاب میں ہمارے پاس موجود ہے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ثابت کریں، ٹھیک ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ صحابہ کا اجتہاد نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات ہم تسلیم کرتے ہیں سلمنا، یہ صحابہ کا اجتہاد نہیں ہے، یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ علوم قرآن میں اور تفسیر میں قرآن میں ایک مسلمہ اصل ہے، ایک مسلمہ اصل ہے۔ اور بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ لکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ، بولے سناؤ۔ بولے 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 بس ہو گیا جی، بولے۔ ہو گیا۔ اچھا، یہ فرما رہے ہیں مسلمہ اصل ہے تفسیر قرآن میں اور علوم قرآن میں کہ قرآن کے خطابات مختلف ہیں۔ انواع خطاب قرآن میں سے ایک ہے کہ ایک دفعہ خطاب معین سے ہو جاتا ہے پھر اس سے عدول کر جاتا ہے کسی اور کی طرف، مثلا ایک شخص سے خطاب ہے، اسی آیا میں اسی سیاق میں دوسرے شخص سے پھر خطاب پھر جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب الاتقان فی علوم القرآن الجزء الاول، یہاں پر صفحہ نمبر 345 میں سیوطی صاحب نے ایک باب تشکیل دیا ہے فی وجوہ مخاطبات، قرآن کے خطابوں کے انواع میں، اس میں سے خطاب نمبر 24 خطابوں کے انواع میں سے یہ خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ۔ پھر اس کے کئی مثال دیتے ہیں، میں مثالیں آپ کو دے دوں گا کہ قرآن میں اس طرح ہے کہ ایک ہی نزول، ایک ہی آیت ہے یا آیات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک شخص کے ساتھ خطاب ہوتا ہے پھر دوسرے کے ساتھ وہ عدول کر جاتا ہے۔ اچھا، اسی کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے، اور گل سنو پلیز، ٹائم نہیں ہوا، پلیز سنیں۔ البرہان فی علوم القرآن میں وہ بھی زرکشی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، زرکشی صاحب کی البرہان فی علوم القرآن ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 459 میں فی وجوہ المخاطبات، مخاطبات قرآن میں الخطاب العشرون الخطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ، خطاب الشخص ثم وجوہ 20واں جو خطاب کے انواع میں سے ہے کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر اس سے بدل جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کچھ مثال سورہ مبارکہ فتح میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ، انا ارسلناک خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لتؤمنوا باللہ دوسروں سے خطاب ہے، خطاب پھر گیا ایک ہی، ان یہ کلام بھی مرتبط ہے، لتؤمنوا یہ جار و مجرور ہے، سب کو پتہ ہے یہ جار و مجرور متعلق ہے ارسلناک سے،
ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم، ہم نے آپ کو شاہد مبشر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، تاکہ تم یہ کہاں کیا ہوا یہاں پر؟ یہاں پہ خطاب میں عدول ہوا ہے، خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے اگلے پچھلے حصے میں، یہ ایک ہی جملہ ہے، دو جملے نہیں ہیں، دو آیتیں ہیں لیکن جملہ ایک ہے، لتؤمنو پچھلے جملے کا حصہ ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، اسی آیت کی تفسیر میں بصائر و ذوی التمییز فی الکتاب العزیز یا فیروز آبادی جو کتاب ہے، بہت بڑے لغوی ہیں، انہوں نے کی کتاب ہے، الثالث ان يكون الخطاب لمعين ثم يعدل الى غيره كقوله ان ارسلناك شاهدا ثم قال لتؤمنوا بالله، انہوں نے بھی کہا کہ یہ خود العدول فی الخطاب ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے، فاتو آپ کا قل ٹائم فاتو، ختم ہو گیا، اچھا اللہ یاری اچھا صاحب اس کے ٹائم مثال ختم ہو بہت ہیں قرآن مجید میں، تو میں بس مجھے 10 سیکنڈ دے دو۔ گیا، دیکھو ان علاماؤں کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ترتیب، ترتیب کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ترتیب میں ملاحظہ کریں، جب قرآن میں ایک اصل موجود ہے العدول فی الخطاب، پھر آپ ترتیب کی روح سے اور سیاق و سباق کی روح سے آپ کا استدلال بالکل ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے سب قرآن میں ہر جگہ ثابت ہے کہ عدول خطاب قرآن میں ہے۔ مطلب بات کریں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 6 منٹ آپ کے۔ پہلی بات جی پہلی بات تو آپ نے کہی کہ عدول کا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے، یہاں کون سا عدول ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کا عقلی استدلال، آپ خود یہ کر رہے ہیں، کسی مفسر نے تو استدلال نہیں کیا ہے کہاں سے وہاں بیان، جب آگے پیچھے خطاب ہے، بیان کلام ایک ہے، تو آپ عدول کا کیسے ہو رہا ہے الگ؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، آپ اپنی جو ہے نا بس الٹی سیدھی عدول کی بات کرتے گئے، وہ تو الگ بات ہے، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب دوسری آپ نے کہی کہ بھائی ان کے پاس بس اس ترتیب کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، آپ نے یہی کہا تھا، جی بالکل، کہا تھا نا کہ ان کے دلیل نہیں ہے، نبی کی ازواج جو ہے نا نبی کی اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہو، ایسا کہا نا آپ نے یہی کہا نا، سلام اللہ علیہ حسین پانی جی، بعد میں پی لینا، خیر ہے، ابھی سے خیر پیاس یہی لگے، کہا ہے، جی ہاں یہی ٹھیک کہا ہے ہے، نا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں کہ جو ہے نا دلیل قرآن سے دے رہا ہوں، اب علی یہ تو صحیح، ٹھیک ہے نا، دلیل قرآن سے دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نبی کی ازواج وہ اہل بیت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی، جس کو آقا علیہ السلام اپنے حدیث میں جانا چاہتا، لیکن ادھر بھی جاؤں گا کیونکہ آپ نے پچھلے ہفتے اس کا بھی میرے پاس جواب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کی ازواج اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہے، لفظ جب اہل البیت آ گئے تو اس کے اندر سب ازواج النبی بھی داخل ہیں، جتنے نبی کے گھر والے ہیں سب داخل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات سنیں، اگر نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ہے نا وہ نبی کے اہل بیت میں داخل نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ بھی داخل ہے، آپ نے تو اس کو بھی خارج کر دیا، اس کو بھی معاف نہیں کیا، ہے نا؟ جو سیدہ زہرا کی ہے، آپ نے تو اس کو جو ہے نا اس کو معافی نہیں دیا، استغفر اللہ۔ تو پھر کسی بھی کی یا کسی کی جو زوجہ ہے وہ اس کے اہل بیت کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ اب سنیں، میرے پاس قرآن ہے اور پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے، توجہ سے اللہ یاری صاحب، یہ قرآن سے میں دلیل دے رہا ہوں، اس کا دعویٰ ہے کہ نبی کے ازواج اہل بیت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث سے استدلال کر کے اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی یہ آیت ہے سورۃ ہود ہے، آیت نمبر جو ہے نا 73 ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے خوشخبری دی، ٹھیک ہے نا؟ تو خوشخبری کیا تھی کہ ہم کہتا ہے کہ جو ہے نا ان کو اصلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فرشتوں نے جملہ کہا کہ قالت یا ویلتی اہل دعانا عجوز وہذا بعل شیخا، بولی کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میری عمر اتنی ہو گئی ہے کیا میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں، اور میں وہذا بعل شیخا، میرے جو ہے نا جو شوہر ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، تو انہوں نے اس فرشتے کی آپ سنیں اللہ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ بھی کے پاس دلیل نہیں ہے، میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، یہ سارے لوگ اس بات پر فیصلہ کریں گے کہ حضور کی ازواج کو اہل بیت سے نکالنا چاہتا ہے، یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، فرشتے بولے اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم میں تو تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والوں، گھر کے اندر کون تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ حضرت جو ہے نا ان کی جو ہے نا زوجہ محترمہ تھی۔ آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو قرآن کہہ رہے کہ بیوی کو اس کے اہل بیت کے اندر خطاب کر رہا ہے، نہ ہے تو اہل بیت کے اندر داخل ہے۔ تو آپ کا اعتراض بالکل باطل ہے، قرآن کی جب نص آ جائے تو
آپ بھلے جتنا ڈھول کا بجاتے جائیں، آپ ناظرین نے دیکھ لی بالکل جو ہے نا یہاں صحیح گرفت ہوئی ہے قرآن سے، آیت سے۔ اب دوسری بات آپ نے آیت جو پڑھتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، یا نساء من یأت منکن بفاحشۃ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی فاحشہ مبیت تھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آئے گی تم میں سے، من کو نہیں، یہ سب کو خطاب ہے۔ آپ آگے ومن یقنط کے اندر بات کا ذکر کر، آپ کو خطاب کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں جو ہے نا استدلال کر رہے ہیں کہ بھائی جو آئے گی، اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ ان کو فاحشہ مبینہ کی طرف ایک روکنے کے لیے یعنی گئی نہیں، ایک خطاب کر رہا ہے کہ بھئی یہ نہیں آنا، جو آئے گی، آئی نہیں ہے، جو آئے گی تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات ہے، اگر یہی بات ہے کہ یہ اس آیت نمبر پہلے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی اپنے محبوب کو دھمکی دے رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آپ کا جو ہے نا اپنی قیاس پہ جاتے جا رہے ہیں، تو یہ اعتراض تو پھر قرآن پہ آتا ہے، اللہ کے نبی پہ آتا ہے۔ جتنا میرے مستے ہیں وہ پیدا کرنے والا مالک و خالق ہے، پھر یہ میری اوقات کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دھمکی، آپ اپنی طرف سے دھمکی قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ بھی دھمکی ہوگی۔ پھر آپ کچھ تو خیال کریں، قرآن کا سیاق و سباق جو ہے نا توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کون سا استدلال ہے تمہارا؟ آپ نے نبی کے ازواج کو ہٹایا، میں نے دلیل دی قرآن سے، میں نے نبی کے ازواج کو ثابت دیا، قرآن سے دلیل دی ہے، پھر تو کسی نبی کی جو ہے نا بیوی جو ہے نا داخل نہیں ہے اس میں۔ آپ کا اعتراض باطل ہے بالکل، آپ جو ہے نا دلیل دینے کی سکت نہیں رکھ سکتے قرآن سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فاحشہ مبینہ جو آئے گا یہ اللہ دھمکی دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی دھمکی دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنے آپ کو اوکے بھائی، مومن کہتے ہیں، 6 اللہ سے منٹ ڈرو، آپ کے ہو گئے تو بھائی، اللہ 6 سے نہیں منٹ ڈرتا۔ آپ نہیں 6 مہینے، یہ بےہودہ گفتگو بند کرو، آپ قرآن سے دلیل دو۔ اوکے محترم ناظرین، ان کے پاس دلیل سوائے ترتیب کے کچھ بھی نہیں ہے، دلیل سوائے ترتیب نہیں کے کچھ ترتیب نہیں، ترتیب میں نے قرآن کی سورہ ہود کی آیت پڑھی ہے، یہ قرآن ہے، قرآن۔ سمجھ آئیے، سمجھ آئیے، سن رہے ہیں بھائی جی اس آیت کے متعلق بھائی بات سنو، جواب ہے ہمارے پاس، جواب ہے، جواب سن، میری بات یہ نا ترتیب کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل۔ میں نے ان کے سامنے کیا پیش کیا عزیزوں؟ میں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے عازم نے فرمایا ہے، مفسرین کبار نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں العدول فی الخطاب ثابت ہے۔ جب یہ العدول فی الخطاب ثابت ہے تو پھر آپ یہاں پہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ان کے یہ عازم نے جو باتیں کہیں یہ سب باطل ہیں، وہ تو کر نہیں سکتے آپ پہ لازم و ضروری تھا کہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پہ عدول خطاب میں کوئی عدول نہیں ہے۔ آپ نے وہ تو ثابت کرنے سے آپ قاصر رہے، کوئی بھی آپ نے دلیل نہیں لایا کہ یہاں پہ العدول فی الخطاب، کہ پچھلا والا حصہ، اگلا والا حصہ ازواج سے ہے، یہ والا حصہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام صرف خمسہ طیبہ میں سے ہے، یہ آپ یہاں پہ عدول واقع نہیں ہوا، آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے دلیل پیش کیا، دلیل یہ پیش کیا ہے، اس میں بہت سارے دلائل ہیں، خود لفظاً انکم ازواج مؤنث ہے بھائی، اگر یہ خطاب ازواج سے ہوتا تو غلط ہے، ازواج مرد ہیں یا عورت ہیں؟ اور ازواج عورتیں ہیں، ان کے لیے مذکر کا صیغہ لانا غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج کو دھمکی دیا ہے کہ اگر آپ فاحشہ مبینہ بجا لائیں تو آپ کو ڈبل عذاب ملے گا، حالانکہ خمسہ طیبہ سلام اللہ علیہم، پنجتن پاک صلوات اللہ علیہم، ان سے ہر طرح کا رجس خود اللہ نے دور کیا ہے، خود اللہ نے دور کیا ہے، اور وہ مطہر بغایت تطہیر ہے، نہائی حد تک ہر گناہ سے، ہر لو سے پاک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فاحشہ مبینہ بجا لائیں؟ تو قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ العدول فی الخطاب واقع ہوا ہے، آپ یہ کوئی دلیل تو پیش نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ بتائیں کہ ترتیب کے متعلق، قرآن کی ترتیب کے متعلق بتائیں کہ یہ ترتیب کوئی دلیل لے کے آتے ہیں نا کہ اگر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آیت کبھی کسی ازواج کے لیے پڑھی ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ، وہ تو آپ پیش نہیں کر سکے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اتق اللہ کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ظاہر میں خطاب پیغمبر سے ہے، مقصود امت ہے۔ یا کہانی وسمعی یا جارہ، تم سے کہتا ہوں تاکہ دوسرے سن لیں۔ وہ اس کے موارد بہت زیادہ قرآن مجید میں اس میں کیونکہ میرے پاس صرف 5 منٹ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ اب انہوں نے دعا کیا ہے حضرت سارہ زوجہ ابراہیم سے، جناب سارہ کو قرآن نے اہل بیت میں سے کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کہا۔ تو محترم ناظرین یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک باتوں کو اس طرح منظور نہیں ہے کہ ہر جگہ قرآن میں اگر لفظ بیت آیا ہے تو وہ ایک ہی معنوں میں آیا۔ ایک دفعہ قرآن میں بیت آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ اس گھر سے کیا مراد ہے؟ اس گھر سے مراد بلڈنگ ہے، بنا ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک بنا ہے، ایک گھر ہے۔
ایک دفعہ قرآن مجید میں بیت سے مراد یہ نہیں ہوتا، بیت سے مراد بیت عصمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کے گھر میں اس کے کنیز بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کے خادم بھی ہیں، اس کے وہ سب بلڈنگ میں تو سب رہتے ہیں، اس کے ساکن ہیں، ان معنوں میں لے لیں تو سب جتنے بھی ہیں، وہ جانور بھی ہے، کوئی گھوڑا خچر بھی ہے نا، تو وہ بھی وہاں پہ رہ رہا ہے۔ اس طرح منظور نہیں ہے کہ زبان عرب میں جہاں بھی لفظ بیت مستعمل ہو، لفظ اس تو ایک ہی معنوں میں آتا ہے۔ اگر لفظ بیت میں ازواج، اس بیت سے مراد اہل البیت جو آیت تطہیر میں ہے، اس سے مراد بلڈنگ مراد ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضرورت نہ ہوتی کہ کملی ڈال دیتے، کملی لگا کر اپنے پنجتن پاک کو کملی کے نیچے جمع کرتے، کیونکہ وہ ازواج بھی ہیں ادھر کمرے میں، تو سب ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ نہیں ختم نہیں ہوا، ابھی 4 منٹ بھی نہیں ہوا، اور سب تھے، لہذا یہ پتہ چلتا ہے اس بیت سے مراد بیت گھر بلڈنگ نہیں ہے، کیونکہ گھر میں تو سب ہے۔ پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب سارہ جو ہیں سورہ مبارکہ ہود میں، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ سارہ وہ ہیں جن سے قرآن صحیح پڑھو۔ بعلی بولا نا، بعلی بولا، تو یہ سارہ علیہ السلام وہ ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ہر زوجہ نہیں ہے، ہر زوجہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی زوجہ ایسا اتنا پاک ہو کہ ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تو اللہ کے کام سے تعجب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رحمت و برکات آپ اہل بیت میں سے۔ یہ کتاب جامع البیان ان تعویل القرآن تفسیر الطبری، ملاحظہ فرمائیے، القول فی تعویل قولی تعالی، بلی وامرأته قائمة، امرأة کون ہے اس کا؟ سارہ بنت ہاران بنت ناحور بن ساروغ ابن ارغواء ابن فالح، وہی ابنت عم ابراہیم، بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام کی چچازاد بہن ہے، اس کی چچا کی بیٹی ہے، اوکے، یہ اس کی چچا کی بیٹی ہے، اور یہ وہ شخص ہے، یہ اگر اس کے اہل بیت میں سے ہے، وہ شخص ہے جس سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور بھائی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ہے اس سے ملائکہ نے گفتگو کی ہو؟ اچھا ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ٹائم ختم ہے، چلیں 5 منٹ میرے ہو گئے، 5 منٹ آپ کے، چلو 5 منٹ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہے نا خطاب کر رہے ہیں، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے جو ہے نا فرشتوں نے خطاب نہیں کیا، اس لیے ان کی عظمت ہے۔ تو یہ یا نساء النبی، یہ خطاب فرمانے والا کون ہے؟ ملائکہ اللہ ان سے بات تعالیٰ ہے نہیں نا۔ کی۔ پر نہیں ملائکہ ابھی بات کر رہے تھے، یہی اللہ یاری صاحب، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، ملائکہ نے مجھ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مجھ سے بات کی ہے۔ تو اگر جو ہے نا دیکھیں، بات سنیں، آپ کہہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو خطاب کر، یا نساء النبی، کس کو خطاب ہے؟ النبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اور اللہ کا کلام ایک ہی بات ہے۔ آپ خود پچھلے ہفتے دلیل دے رہے تھے کسی دوسرے شخص سے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ تو اس چیز کے خود منکر ہو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کا خطاب نہیں، اللہ تعالیٰ کا خطاب نہیں تو اور کیا؟ زبان مصطفیٰ زبان خدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندے سے مخاطب تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اپنے محبوب کے ذریعے سے ہوتا ہے نا۔ ایسے کیسے آپ اس کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ اب دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ بات سن رہے ہیں، بول دو یا اللہ یاری، ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیعت کا معنی عصمت ہے، انہیں توجہ داد نہ نکالے جناب علی، آپ بڑی ہنسی، آپ ایسے ہنستے ہیں نا جیسے وہ شکست خوردہ بعد میں رو کے بعد میں بولے کہ یار میں تیرے کو میرا چائے پلا دوں، ہنسی آ جاتی ہے، چلو چھوڑ اگلے چکر میں دیکھا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بیعت کا معنی بلڈنگ ہے یہاں، اب وہاں عصمت ہے۔ آپ مجھے ثابت کر کے دیں گے کسی بھی لغت کی کتاب سے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہاں بیعت کا معنی عصمت بیان کیا گیا ہو عربی لغت میں؟ یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں بیعت کا معنی بیعت عصمت مراد لیتا ہے۔ یہ لغت کی کتاب میں المنجد ہو، فیروز اللغات ہو، یا جو ہے نا جتنی بھی لغت کی کتابیں لسان العرب ہو، یہ اس کے اندر بیعت کا معنی عصمت ثابت کرے گا اور دکھائے گا کہ یہ بیعت بمعنی عصمت، ٹھیک ہے نا؟ یہ لغت کی کتاب سے۔ یہاں بیعت کا معنی جو ہے نا گھر والے ہوتے ہیں۔ آپ کیسے اپنی جو ہے نا لف و نشر کر کے قوم کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ جناب علی، آپ جو ہے نا غلط تشریح کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا یہ اس طریقے سے وقرن فی بیوتکن، یہ بیوت بیت کا لفظ یہاں پہ یا جمع ہے، وہاں تو واحد ہے، یہاں تو جمع ہے۔ آپ کیسے جو ہے نا یہ استدلال کر سکتے ہیں؟ آپ کا اعتراض ہی باطل ہے، بالکل جو ہے نا قیاس آپ عقل سے کر رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، لغت کے اندر کوئی بھی عرب لغت کے اندر آپ دکھا دیں کہ بیت بمعنی عصمت، ٹھیک ہے، بات ہے ابھی تو بیت، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے ثابت کریں گے کہ بیت بمعنی عصمت ہے لغت کی کتاب سے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ہے نا آپ الگ کریں، یہاں بلڈنگ،
آپ کو جو شرم آنی چاہیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں اس میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، آپ تو اس کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ جو ہے نا ان قوم سے مراد یہ مردوں کو خطاب ہے، عورتوں کو ہے ہی نہیں۔ اگر ان قوم مردوں کو خطاب ہے تو پھر جو ہے نا پھر تو اسی سیدہ زہرا پاک بھی گئی، آپ تو پھر ان کی بھی توہین کر رہے ہیں، آپ اس کو کیسے اس کے اندر داخل کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کس نظریے سے داخل کر رہے ہیں؟ وہ صیغہ بتائیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ اے اولاد جو ہے نا محمد، یا سیدہ فاطمہ تو زہرا، امام حسن پاک، حسین پاک، علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، تم اہل بیت ہو، ٹھیک ہے نا، میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تو پیچھے بیان کلام میں یہاں نشان نبی کی بات ہو رہی ہے، آپ بیت کا معنی عصمت مراد لے رہے ہیں۔ بیت کا معنی کسی بھی لغت میں عصمت نہیں ہے، بیت کا معنی گھر والے ہوتا ہے۔ آپ جتنا زور لگائیں کسی بھی لغت کے اندر، عربی لغت میں، آپ صرف عربی لغت کی بات کریں گے، عربی لغت کے اندر دکھائیں گے، ہنسے نا، آپ کی ہنسی مایوسی پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بولیں آپ لغت کی کتاب سے پہلے بیت کا معنی ثابت کریں، ٹھیک ہے نا، جلدی کریں، جی جلدی جلدی جناب، جلدی۔ آپ وہ حضرت سارہ کی بات آپ لے گئے پھر کہ ہاں بھائی وہ حضرت سارہ، آپ میں نے ان کا نسب نہیں پوچھا، آپ ان کے نسب کو لے کے بیٹھے، ہاں بھائی یہ وہ ہیں، وہ تو عظمت والی ہیں، سبحان اللہ، ان کی کیا بات ہے، ان کے گھر فرشتے مہمان ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کی عظمت ہی سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج کو اس میں داخل تو کیا ہے نا، آپ لوگوں کو گمراہ کر کے بیان اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ہاں بھائی نسب کی بات، میں نے نسب کی بات نہیں کی، میں نے یہ بات ثابت کرنا ہے، آپ کا مدعا یہ ہے کہ بھائی نبی کی ازواج جو ہے نا اہل بیت داخل نہیں ہے، آپ قرآن کی روح سے دلیل دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کری سورۃ ہود کی، ٹھیک ہے نا، اللہ فرشتوں نے خود کہا کہ اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، ان کے اندر نبی کی زوج کو، بیوی کو اہل بیت کے اندر داخل کیا۔ آپ کی کیسی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیت کا رد کر سکیں، کسی اور مقام میں قرآن میں کہا ہو کہ ہاں بھئی یہاں بیت کا معنی، بیت کا معنی عصمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی عقل سے یہ کر رہے ہیں، آپ بیوٹی پارلر کروا کے چشمہ لگا کے آگے بیٹھ گئے یہاں اپنی عقل یہ سے معنی بدتمیزی کر نہیں، رہے ہیں، بولیں بے یا احترامی لغت کی نہیں۔ کتاب دی، نہیں بات اوکے میری تمیز باری نہیں۔ ہے۔ آپ نے میرے کو پچھلے ہفتے کہا تھا، بات سنیں، پچھلے ہفتے کہا تھا کہ تیل لگا کے آئے، اللہ کا شکر ہے حسینی جو ہوتا ہے سر پہ امامہ سجتا ہے۔ آپ بات سنیں، آپ پچھلے ہفتے کہا تھا، میرا کیمرہ روک دیا، اللہ یاری صاحب سنیں، بات سنیں، میں اب میری بدتمیزی باری، کر رہا ٹھیک ہوں، ہے ٹھیک آپ ہے تو بھائی، کہہ رہے ٹھیک ہے، ہیں صحیح ہے، صحیح ہاں کر، اب ہاں علمی گفتگو کریں، حسین چھوڑیں۔ امامہ لگاتا ہے، اچھا ہاں اچھا میری باری ہے۔ محترم ناظرین، ان کے خدمت میں عرض کیا ہم نے کہ حضرت سارہ وہ عورت ہیں، وہ خاتون ہیں جن سے ملائکہ ڈائریکٹلی گفتگو کرتے ہیں، وہ ملائکہ کو دیکھ رہی ہیں، ملائکہ ان سے گفتگو کر رہی ہیں، کر رہے ہیں، ملائکہ ان کو فرزند کی بشارت دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، وہ ملائکہ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں۔ ملائکہ کے ساتھ اگر کوئی عورت گفتگو کرتی ہے، ملائکہ اس سے خطاب کرتے ہیں، اس کو اولاد کی بشارت دیتے ہیں، تو اگر وہ اہل بیت میں سے ہو تو اس میں کوئی تعجب نہیں، پھر وہ چچازاد بہن بھی ہے، چچازاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کبھی کوئی نہیں ہے کہ ملائکہ نے ان سے گفتگو کی ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خطاب کیا ان سے، اللہ نے خطاب منافقین سے بھی کیا ہے، قل یا ایھا المنافقون قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے تو کافروں سے بھی خطاب کیا، لیکن ملائکہ نے ان کو گفتگو کی شرف نہیں بخشا۔ وہ گفتگو اللہ نے ملائکہ سے کیا ہے، ملائکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات جو ہے خطاب ہے کفار سے، منافقین سے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے کہ ملائکہ نے ازواج سے گفتگو کیا، ہمیں دکھاؤ قرآن میں، وہ بھی آپ نے صرف کہا قرآن میں، ہم نے دکھا دیا جس کو تم اہل بیت میں سے کہہ رہے ہو اس کی وہ شان ہے کہ ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ اہل بیت میں سے ہو تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، تو پھر آپ کا استدلال ہی باطل ہے کہ ہر جگہ جو بھی عورت ہے وہ اہل بیت انبیاء میں سے، یہ باطل ہے۔ اچھا، پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ نے ہمارے کسی نکات کا جواب نہیں دیا ترتیب قرآن کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے کے ساتھ پڑھا ہو، آپ نے وہ جملہ نہیں کیا۔ پھر ہم مان لیتے ہیں کہ چلو وسلم نے ترتیب یہی ہے، آپ اس کا کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ عدول فی الخطاب ہے، پہلے مؤنث کی صیغے میں خطاب ہے، پھر مذکر کی صیغے میں۔ آپ نے پوچھا کہ یہاں پہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پھر آپ کیسے شامل کرتے ہیں؟ یہاں پہ تغلیب ہے، واضح بات ہے کہ اگر ایک جماعت میں مرد عورت دونوں شامل ہیں تو وہاں پہ صیغہ مذکر کا آئے گا، لیکن ایک جماعت اگر سب کے سب وہ مؤنث ہیں تو ان کے لیے مؤنث کا صیغہ آئے گا۔ یہاں پہ آیہ شریفہ میں مؤنث کا خطاب ہے۔ اچھا، آپ نے نکات کا جواب نہیں دیا۔ بالکل، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تطبیق کس پہ کیا؟ مفسر قرآن کون ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بات کا وضوح بھی آ جائے گا کہ بیت کا مطلب، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بیت کا مطلب عصمت ہے، ہم نے کہا بیت سے مراد بلڈنگ نہیں ہے، بیت سے مراد بیت عصمت، بیت ہدایت، بیت نبوت ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے، ہم نہیں کہتے کہ بیت سے مراد جو ہے، بیت سے مراد کیا ہے، بیت سے مراد خود عصمت ہے، نہیں،
عربی زبان میں الفاظ حقیقت میں بھی استعمال ہوتی ہے، مجاز میں بھی استعمال ہوتی ہے. رأیت اسدن، میں نے شیر کو دیکھا. شیر یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ شیر کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے جو جنگل میں رہتا ہے. یہاں پہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ بہت عربی زبان میں اس کا استعمال بہت ہی شائع ہے. مثلا کہتے ہیں یہ نجابت کا گھر ہے، یہ علم کا گھر ہے، یہ فقاہت کا گھر ہے، یہ جو ہے یہ ثروت کا گھر ہے، یہ تجارت کا گھر ہے. یہ مثلا یہ بہت کہا جاتا ہے عربی زبان میں، آپ اس کو پتہ ہی نہیں. آپ کو ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 1207. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تفسیر، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. بخاری مسلم میں مجھے دکھاؤ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے کوئی باب ہو، کوئی چیپٹر ہو، اس میں آپ کے مفسرین، آپ کے علماء نے عائشہ اور حفصہ کے شان میں جو روایت وارد ہوئی ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہو. یہاں پہ کیونکہ مسلم کو پتہ ہے کہ اہل بیت کون ہے، اس نے ایک ہی حدیث داخل کیا. وہ حدیث کون سی ہے؟ عائشہ سے خود روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے پاس ایک کمبل تھا کالے اون کا. امام حسن علیہ السلام آئے، ان کو داخل کیا. پھر امام حسین علیہ السلام لائے، ان کو کمبل کے نیچے داخل فرمایا. پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، ان کو داخل فرمایا. ثم جاء علی فادخلا، پھر علی علیہ السلام تشریف لائے، ان کو داخل کیا. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اگر اس سے مراد گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں نا بھائی، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا، لیکن آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا اگر سمجھ بھی آ گئی تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا کیونکہ آپ کا پاس جواب نہیں تھا. اگر گھر سے مراد کمرہ ہوتا نا، کمرہ اجرا، تو اس میں کملی ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کملی کیوں ڈالا مجھے بتاؤ؟ کملی ڈال کے بار بار نہیں، ختم نہیں ہوا. کملی ڈال کے بار بار تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس بیت سے مراد کمرہ نہیں ہے، بیت سے مراد بیت عصمت ہے، بیت عصمت ہے. اور وَإِلَّا پڑھنے سے وہاں کمرے میں کون ہے؟ صرف عائشہ. وہ عائشہ بھی اہل بیت میں سے، ان کو کملی میں کیوں داخل کیا؟ تاکہ ازواج کو نکال دیں. اس کا فائدہ صرف یہی کہ ازواج کو نکالنے، کیونکہ عائشہ کمرے میں ہے. بعد میں لوگ کہیں گے کہ عائشہ بھی تو کمرے میں تھا، وہ بھی اہل بیت میں سے. اور نبی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. اس کا اور طریقہ کار ہی نہیں تھا، اس آیت کے پڑھنے کا اور ازواج کے اخراج کا اور طریقہ کار ہی نہیں تھا کہ صرف پنجتن پاک کو کملی کے نیچے جمع کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سے آپ کو بتایا، لیکن ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اور اسی لیے آپ نے اسی لیے آپ لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ کملی کا مقصد کیا ہوتا ہے. بخاری مسلم یہ بھلی ان کو کیوں کم علمی کی وجہ سے، عدم تفقہ کی وجہ سے سمجھ حدیث روایت کی ہے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے وہ دلیل قائم کیا ہے قیامت تک ازواج خارج از اہل بیت. یلا آپ سنیں بات، سب سے پہلی بات آپ سنیں. آپ نے گفتگو کی، میں نے سنی، آپ میری گفتگو سنیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا. وہ کہتے ہیں نا جو حق اللہ تعالیٰ واضح کروا دیتا ہے. آپ نے کہا کہ بھائی جہاں عورتیں اور مرد اکٹھے جمع ہوں وہاں قرآن میں جو ہے نا یہ جمع کا لفظ مذکر کا آتا ہے. یہ آپ کے ریکارڈ میں سامعین دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے پہلے گفتگو کی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے بقول کہ جہاں عورتیں مرد داخل ہوں ایک ہی جو ہے نا بات کے اندر، تو وہاں مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جمع کا لفظ مذکر کا آتا ہے. تم یہ مذکر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کا دلیل کی رد آپ کے قول سے ہو گئی. تو پھر تو جو ہے نا حضور کی ازواج قوم کے اندر داخل ہے، جمع کا لفظ ہے. آپ پاکستان کا کیسے عدد نکال سکتے ہیں قوم کے اندر؟ اب جمع کا جو لفظ ہوتا ہے وہ 3 سے اوپر کا ہوتا ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تعداد متعین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسے قرآن کی آیت ثلاثۃ قروء، جہاں عدد بیان کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، فرمایا کہ جو ہے نا پہلے 30 راتوں کا وعدہ، پھر 40 راتوں کا عدد اللہ تعالیٰ نے جہاں بات کی کر دی. اب یہاں آپ کے بقول مطابق جہاں عورتیں مرد جمع ہوں وہاں مذکر کی ضمیر آتی ہے اور جمع کا لفظ مذکر کا ہوتا ہے. جناب علی آپ کے اپنے قول سے آپ ہی کا رد ہو گیا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے حق جاری کر دیا، ٹھیک ہے نا. آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے، سامعین ریکارڈ پر دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ ہم نے کب انکار کیا ہے. آپ تو خود بیت کے لفظ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہاں بیت بمانا عصمت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، وہ ایک مجازی ہوتا ہے. چلو لغت کے اندر جب معنی دیکھا جاتا ہے تو لغت والے بھی تو دونوں معنی بیان کرتے ہیں نا. اس میں دکھا دو کہ بیت کا جو معنی ہو، اور یہ کہا گیا کہ یار یہ حقیقت پر جب ہوگا تو یہ معنی ہوگا، جب مجاز پر ہوگا تو پھر یہ معنی ہوگا. کسی لغت کی کتاب میں آپ نے دکھایا ہے؟ آپ حقیقت اور مجاز کو لے کے بیٹھ کے، ہم نے بھی پڑھا ہے حقیقت کیا ہوتی ہے، مجاز کیا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا. جب ایک چیز حقیقت پر معمول ہوتی ہے تو آپ اس کو مجاز پہ نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ خلاف قوانین جائیں گے. آپ کے بقول تو پھر حقیقت اور مجاز کا آپ ہی دکھا دو. آپ اپنی جو ہے نا لف و نشر گھڑتے جائیں گے اور سامعین سنتے جائیں گے. آپ کی پہلی رد اور انکم سے آپ کے قول سے ہو گیا، اور دوسرا حقیقت اور مجاز کا لغت کے اندر دکھائے کہ بھائی یہاں بیت بمانا عصمت کی گئی. آپ پھر کہہ کر پھر آپ انکار کر رہے ہیں نہیں جی میں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے بیت عصمت ہے، مراد ہے یہ ہے وہ ہے. چلو مراد ہے تو کس نے مراد لی ہے؟ کیا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے لی ہے؟ کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے لی؟ حضرت عباس نے لی ہے مراد؟ اس سے جو ہے نا انکم سے آپ بیت سے مراد آپ الگ الگ اپنی عقل سے تشریح کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات کی عظمت کے متعلق آپ حدیث سے دکھاؤ، اپنی کتب سے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. میرے پاس بخاری رکھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ نے اپنا دعویٰ کیا کہ آپ اپنی کتاب سے یہ ان نہیں کی پوچھا. عظمت کو بیان کرو. سنو سنو نہیں یہ نہیں 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 پوچھا. آپ ریکارڈ پہ موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، سامعین دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا ہے میں نے لکھ لی ہے یہ بات، میں نے لکھ لیا آپ جو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باب اہل میں بیت اس کے نبی میں، اندر آپ جس کی بھی اہل بیت نبی میں تو آپ مجھے قرآن سے دکھائیں باب گے. قرآن اہل میں بیت ان کو نبی خطاب میں، کیا. باب اہل بیت نبی میں صلی اللہ علیہ اچھا وسلم. باب اہل بیت نبی میں پہلے اپنی کتاب کی بات کی، اب باب کے اوپر آ گئے. دو رنگی چھوڑ یا رنگ ہو جائے، یا سراسر موم ہو جائے، یا سراسر سنگ ہو جائے. آپ الٹی کشتی میں سوار ہو رہے ہیں. آپ کہہ کر مکر گئے. میرے پاس بخاری بھی رکھی ہے، مسلم بھی رکھی ہے. لیکن اچھا آپ کا علاج اچھے طریقے سے ہوتا ہے. آپ کا بالکل آپ نے بیت کا معنی حقیقی مجازی لغت سے نہیں دیا. اور دوسرا آپ نے جو انکم کی بات کی کہ یہاں عورتیں اور مرد جب داخل ہوں تو یہاں حضرت سیدہ زہرا کی بات ہی تو آپ داخل کرنے لگ گئے. تو آپ کا اپنے قول سے آپ کا رد ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی داخل ہے. یہاں عدد کا تعین بھی نہیں ہے، قوم کا جمع کا لفظ ہے. آپ کیسے پنجتن پاک کو لے کے باقیوں کو خارج کر سکتے ہیں؟ ہمارے نزدیک پنجتن پاک ایسے جتنی عام ہو وہ بے اہل بیت رکھتے ہیں نا، اتنی کوئی اور ہمیں درس نہ دے. لیکن یہاں آپ کے قول سے آپ کا رد ہو گیا ہے اللہ یاری صاحب. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ کملی میں جمع کیا. یہ تو حضرت سیدہ عائشہ کو آپ جھوٹا قرار دیتے ہیں. آپ انہی کی عظمت اہل بیت کی حضرت عائشہ کی روایت پیش کر رہے ہیں. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حب اہل بیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو ہم لوگوں کے منکرین کے منہ پہ تماچا ہے کہ حضرت عائشہ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی دشمن ہے، اب وہ حضرت جو ہے نا سیدہ زہرا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، کملی والی کو بیان کر رہی ہے. حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک کی عظمت کو بیان کر رہی ہے. ابے جن کے اندر دشمنی ہوتی ہے وہ عظمتیں بیان نہیں کرتا. یہ محبت کی علامت ہے کہ آپ اس کے کردار کو بیان کریں، ان کے جو ہے نا وہ عظمت کو بیان کریں. آپ جو ہے نا لیاری صاحب یہ چھوڑ دیں، کلمہ پڑھیں مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. نہیں وہ تکلیف کلمہ نہیں پڑھیں جو کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بات ہے. اچھا آپ نے یہی کہا تھا. یہ وہ جملے ہیں اوکے. جو آپ گزشتہ جمعے میں یہ کر رہے اس میں پروگرام میں کر چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ادھر ادھر کی نہ چھوڑیں، جو میں نے لغت کی بات کی ہے وہ کریں. ٹھیک ہے نا. ادھر ادھر نہ جائیں. عملی کی بات آئی ہے تو اس حضرت عائشہ صدیقہ کی سچائی ثابت ہو رہی ہے. آپ کو جو ہے نا کوئی چارہ ہی نہیں ملا. آپ جو کہتے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ اگر جس کو دشمنی ہے وہ عظمتیں کیوں بیان کرے؟ سبحان اللہ کیا بات ہے. اما عائشہ تیری عظمت پر سبحان اللہ. اس سے جو ہے نا تم جو منافقت بیچ میں کرنا چاہتے ہو اہل بیت اور حضور کی ازواج کے درمیان، یہ باطل ہو گیا آپ کے قول سے. ٹھیک ہے. آپ اوکے. بخاری کے کہا کہ کتب سے روایت آپ کہہ رہے ہیں آپ سے دو چیپٹر سے دو. آپ چیپٹر کی اہل بیت کی چیپٹر سے دو. ٹھیک ہے نا. آپ پھر جو ہے نا مجھ سے ختم ہے بھی آپ اس کا وقت، طرح ختم کر ہے بھائی، سکتے آپ ہیں. کا لیکن وقت آپ ختم ہے. 6 منٹ ہو گئے. ایک بات ایک بات 6 ایک منٹ بات ہو گئے ایک جی. بات بسم اللہ آپ نے بسم کہا ہاں ٹھیک کرو بات کرو بات. اللہ. اب تھینک وقت ختم تو یو. اوکے کرو بات جو میں نے بات اس کا تھینک یو. جواب دو. اوکے تھینک یو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین دیکھیں اب یہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. یہ اس آیت میں نہیں خطاب، جواب دو. اوکے جب میری باری ہے نا، اس ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ خطاب ازواج سے ہے. اور کیوں خطاب ازواج سے ہے بھائی؟ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت دھمکیاں دی ہیں. مثلا یا اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، اگر تم دنیا کو چاہتے ہو اور دنیا کی زینت کو چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں. اچھا، اور اگر تم آخرت کو چاہتے ہو اور دار آخرت کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے للمحسنات منکن، صرف آپ میں سے وہ من تبعیض کے لیے آتا ہے جو آپ سے اچھے کردار کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم کی بشارت دے دیتا ہے. اور پھر دھمکی دی ہے بعد میں کہ اگر آپ فاحشہ مبینہ بجا لائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ واضح ہے کہ ازواج مطہر نہیں ہے، ازواج سے رجس دور نہیں کیا گیا ہے، ازواج سے اللہ تعالیٰ نے رجس دور نہیں کیا، ان کو مطہر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟
کیونکہ ان سے فحشائی مبینہ متصور ہے، کیونکہ ان سے کہا گیا کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں اگر آپ تقوی اختیار کریں۔ ایک شخص جس کو اللہ نے ہر بدی سے پاک کیا ہے، اس کو پاک و پاکیزہ بنایا، وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے فحشائی مبینہ صادر ہو، یہ واضح ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ آیہ تطہیر جو کہہ رہا ہے، آیہ تطہیر کا مخاطب وہ ہے جس میں اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود ارادہ کیا کہ میں خود اللہ آپ سے برائیاں دور کروں گا اور آپ کو پاک و پاکیزہ بناؤں گا۔ یہ اللہ کا خود اپنا وعدہ ہے، اور اللہ کی قدرت میں، اللہ کی علم میں، اللہ کے پاور میں، اللہ کی طاقت میں کوئی محدودیت ہے نہیں ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے متعلق یہ باتیں متصور ہوں۔ تو اور انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہاں پہ عدول فی الخطاب ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج بھی شامل ہے، یعنی ابھی ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجتن پاک بھی ہیں، ازواج بھی شامل ہے، لیکن ازواج شامل نہیں ہو سکتے، یہ خطاب ازواج سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میں نے وجہ بتا دی۔ ازواج وہ ہیں، ازواج کیا ہیں؟ ازواج وہی ہیں جن سے خطا ہو سکتی ہے، صرف ان کے جو محسنات ہیں، اچھے والے لوگ ہیں، صرف ان کو بشارت ہے جنت کی، سب کو جنت کی بشارت نہیں ہے۔ ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت واضح حقیقت ہے، اس کو کہتے ہیں الاعتراف فی القرآن یا جملہ معترضہ۔ ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها، بیچ میں لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے، ما قبل ما بعد سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی ما قبل ما بعد ایک جاری کلام ہے، اس کے بیچ میں ایک جملہ آیا معترضہ، اس کو الاعتراض فی القرآن کریم بولتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، بیچ میں کیا جملہ آیا؟ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی ما قبل ما بعد سے اجنبی ایک جملہ بیچ میں آیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ازواج جو ہے اہل بیت میں شامل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک حضرت سارہ کا انہوں نے دلیل دے دیا، میں نے رد کر دی بھائی، سارہ کا قیاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نہ کرو، قرآن سے سارہ نہیں وہ ہے۔ ہاں جو سارہ جو ہے وہ ملائکہ سے گفتگو کرنے والی عورت ہے، اس کی شان بڑی عظیم ہے، اس کی شان بڑی عظیم ہے، تم ان سے اس کا قیاس نہ کرو۔ پھر وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں سے ہے، اس کا چچا زاد بہن ہے، عائشہ کا قیاس ان سے نہیں کرنا، وہ اس کا جواب تو یہ دے نہیں سکے، ٹھیک ہے نا۔ صرف ان کے پاس کیا ہے؟ ترتیب آیات، ترتیب آیات میں یہ تو بھی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، سورہ اعراف آیہ نمبر 42، لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ کیا؟ یہ جملہ معترضہ ہے۔ البرہان فی علوم القرآن، نہیں ہو گیا بھائی، چپ کرو پلیز۔ البرہان فی علوم القرآن، مکتبۃ دار التراث، ملاحظہ فرمائیے، فی اسالیب القرآن و فنونہ البلیغہ، جزء ثالث میں اسالیب بلاغت میں یہ ہے الاعتراف هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو كلامين متصلين معنا بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بين الكلامين وكلام الكلامين، کہ ایک ہی کلام کے درمیان میں ایک اجنبی بات کو آپ ذکر کریں، وہ بھائی آپ کے پاس ایک کلام متصل ہے، ما قبل ما بعد اس کو اس بیچ والے کو نکال بھی دینا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے سورہ اعراف میں نے آیہ نمبر 42 دکھا دیا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يكلف الله نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنہ۔ اب بھائی چپ کرو، چپ کرو، تو یہاں پر بھی آپ کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں، دلیل تو کوئی ہے نہیں کہ یہاں پر ازواج شامل ہیں، کوئی دلیل تو دکھاؤ نا، ہمارے نکات کا رد تو کرو، صرف ترتیب آیات سے تمہارے استدلال ہے، ترتیب آیات کو 3 باتیں استدلال باطل کر دیتے ہیں، ایک ترتیب ثابت کرو حدیث سے، دوسری بات ثابت کرو کہ یہ العدول فی الخطاب نہیں ہے، آپ مان گئے کہ العدول فی الخطاب یہاں پر ہے، تیسری بات یہاں پر ثابت کرو کہ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے، یہ تو آپ کے پاس قیامت تک نہیں کر سکیں گے۔ جی 6 منٹ آپ کے، بسم اللہ جناب علی ختم ہے۔ اس کے بعد میں دوسروں کا کال لوں گا بھائی، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ہے نہیں نا، دوسرے بھی منتظر ہیں بھائی۔ نہیں ہے، کیوں نہیں؟ آپ اپنے عقل سے یہ کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کریں کہ عدول خطاب، یا بتائیں کہ عدول خطاب کا قاعدہ کا انما یرید کے اندر یہ کہ کون سی لغت ہے، کس جو ہے نا، کیا جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اصول بیان کر رہے ہیں، یا امام حسن پاک کا اصول بیان کر رہے ہیں، عدول خطاب یہ بتائیں کہ یہ عدول خطاب کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ بس عدول خطاب ادھر سے حوالے دے دیا، آپ سامعین کی توجہ اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی، میں نے جو ہے نا اس کا تو آپ جنہیں جواب ہی نہیں دے سکے کہ حضرت جو ہے نا سارہ جو میں نے آیت پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں تو نبی کی بیوی کو زوج کے اندر داخل کیا گیا، آپ جو ہے نا آپ کی تو اوقات نہیں رہی، دلیل کا رد ہی نہیں کیا، آپ یہ حقیقت اور مجاز کو لے کے بیٹھ گئے، اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے، آپ جو ہے نا دوسرا انکم کے اندر مرد اور عورت کو داخل کیا، پھر پجدر پاک مراد لے رہے ہیں،
آپ یہاں عدد کا تعین کریں کہ یہاں مسجد پاک ہے، اگر آپ اس کو اندر شامل کریں گے جمعیت کے اندر تو ساری عورتیں شامل ہوگی، بیان کلام کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے۔ کوئی بھی جو ہے نا یہ قانون بیان کرنے والا، اصول بلاغت، فلسفے والا، نحو والا، قاعدہ سر والا، کوئی بھی اس طریقے سے آپ کے جو ہے نا اس کو ثابت یہ مانے گا بھی نہیں۔ آپ اپنی عقل سے گھوڑے دوڑا رہے ہیں بھی 5 منٹ ہے آپ کے، اس کے بعد ختم، کیونکہ آپ کی ہوا نکل گئی ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی استدلال ہی نہیں ہے۔ نہیں میں نے جو دوسرے ہے نا منتظر ہیں. قال وتعجبین کی بات کی ہے، نہیں دوسرے منتظر میں بیٹھا ہوں، آپ جو ان سے بات کریں میرے سے کر لیں، آپ ایک موضوع کو اختتام پہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ جو ہے نا پہلے ایک موضوع کو اختتام کی طرف جائیں، جو بھاگے گا، ابھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو بھاگے گا وہ شکست خوردہ تصور ہوگا، بات سیدھی ہے، جو بھاگے گا وہ شکست خوردہ تصور ہوگا۔ میں نے لغت کی بات کی، حقیقت اور مجاز کا معنی نہیں دکھا سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل سی بات کر رہے ہیں، پھر وہی بات کو دوہرا رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ آیت پڑھی قرآن کی سورہ احزاب کی، سنیں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تريدن الحیات الدنیا، آپ نے یہ پڑھی ہے کہ بھائی اگر آئے نبی کی عورتوں، اگر آپ کہہ دیں ٹھیک ہے نا اپنی عورتوں سے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، عیش و آرام چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ آگے بتا کریں کہ محمد کو نوسری کو میں چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، مجھے بتا کہ اگر اس کے اندر تو عظمت ثابت ہو رہی ہے بدرجہ اولا، اگر وہ دنیا کی زندگی چاہتی للمحسنات تو نبی پاک علیہ منکن، السلام نہیں، ہاں تو اور کہ اس میں تو ہماری فتح ہو رہی ہے نا، پھر نبی للمحسنات پاک علیہ السلام منکن. ہاں محسنات منکن، ان میں سے سبھی محسنات ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں مطلب یہ آپ منکن، کا کل باطل ہو رہا ہے، نہیں منکن. ان میں سے، ٹھیک ہے نا، من کننا اجرن عظیما، بڑا اجر ہاں ہے، غیر آپ کیسے محسنات اس کے کو لیے یہ نہیں. کر سکتے ہیں؟ یہ غیر محسنات کیسے آپ کہہ رہے ہیں غیر محسنات؟ آپ کی حدیثی باتیں لے، جب کل ازواج کہہ دیا تو آپ کہتے ہیں تمام ازواج کو، ازواج کا مطلب کس کا، جمع کا ہے حضرت صاحب، جمع کا لفظ ہے ازواج، ٹھیک ہے نا، زوج نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا حضرت عائشہ اور حفصہ کو لے کے توبہ بیٹھے توبہ. اور حضرت خدیجہ کو باہر کو نکال دیں، آپ کی ہنسی بتا رہی ہے، آپ ایک بھی دلیل نہیں دے سکے، میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے رد چلے کیا، بھائی جو ہے نا سورت ہود سے، آپ کی آپ کے اوقات پاس ہی نہیں دلیل رہی ختم ہے، آپ اس کے میں بھائی تو دلیل یہ ختم ہے نہیں سارے. نہیں دلیل قرآن ہے، دیکھیں بات ہے میرے پاس پوری عربی بیروت کی تفسیر ہے، دلیل ختم نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کہ بھاگنے والا شکست خوردہ تصور ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ شکست آپ تسلیم کریں گے اگر بھاگیں گے تو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہے کہ زینت اگر چاہیں، چاہی تو نہیں ہے نا، پھر اگر چاہتی تو نبی پاک علیہ السلام چھوڑ دیتے، پھر نبی نے کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ اعتراض تو نبی کی ذات پہ آتا ہے، آپ کا اعتراض باطل ہے، آپ اپنی عقل سے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ یوں ہو گیا، یہ دھمکی ہے، فلانی دھمکی ہے، پھر یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ دھمکی ہے، پھر اس کو بھی آپ دھمکی تصور کریں گے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس اتق مفسر نے اللہ. کہا ہے حضرت علی کی بات سنیں، حضرت علی سے آپ مفسر بڑے نہیں ہیں، آپ امام حسن پاک سے مفسر، امام جعفر صادق سے بڑھ کر سلام اللہ علیہ کے اوپر جو ہے نا آپ مفسر نہیں ہیں ان سے بڑھ کے، ہم سے بڑا اہل بیت کوئی نہیں ہے، آپ دعویٰ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کی تفسیر ہے یہ، آپ اپنی اوکے بھائی. دھمکی کہاں ہے دھمکی؟ اگر پھر نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ دھمکی ہے، یہاں تو عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اگر زینت چاہی نہیں، پھر آقا علیہ السلام کے متعلق عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کو بیان ہو رہی ہے اس میں، آپ اپنی عقل سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں، آپ کے پاس مماد نہیں ہے، یہ سامعین دیکھ رہے ہیں، آپ بھاگے گا نہیں، جو بھاگے گا شکست تصور ہوگی اس کی، جو بھاگے گا، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس آیت کا جو ہے نا استدلال ہی نہیں کر سکتے، اس میں تو عظمت ثابت ہوگی، آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے، میں ایک ایک لفظ پہ بات کروں گا، لیکن اوکے ابھی بھائی. تو آپ حدیث پہ نہیں آئے، آپ نے نئے پچھلے ہفتہ جو ہے نا آپ حدیث پہ آئے، پہلے تو اس آیت کا جواب دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کسی ایک نبی، اگر وہ دنیا کی عیش و آرام چاہتی تھی تو نبی پاک نے کیوں جی چھوڑا؟ جب قرآن کہہ دیا کہ نبی اللہ کے حکم کے خلاف گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا نبی کیسے؟ ہو کر اللہ کے حکم کے خلاف جا سکتا ہے؟ آپ کے بقول یہ اعتراض تو آپ کے سوال پہ اٹھتا ہے، آپ کے جو ہے نا آپ نے اس آیت سے جو ترجمہ کیسے کیا ہے، استدلال کیسے کر رہے ہیں، نہیں کیسے آپ نے کہا کیسے آپ سنیں، آپ کی اب عقل ہی سلامت نہیں رہی ہے، یہ آپ آپ کی کی جو ہے نا عقل عقل ہی اب سلیم نہیں ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ نہیں آپ کی آپ عقل دیکھیں ختم آپ نے یہ آیت پڑھی نا، یا ایھا النبی، بات سنیں توجہ سنیں، آپ سنیں، یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا، اگر آپ دنیا کی عیش و آرام کا ارادہ رکھتی ہیں، یا ارادہ ہے تریدنا، اگر آپ ارادہ رکھتی ہیں، کیا نہیں ہے، ارادہ کرنا، ارادہ یریدو کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا ہوتا ہے نا، تو ارادہ کریں اگر، آگے پھر جو ہے نا ان کنتا، ان شرطیہ ہے، اگر کریں، یا تو نہیں ہے نا، اگر کرے گی تو نبی پاک علیہ السلام کو اختیار ہے کہ وہ چھوڑ دے جس کو چاہے، پھر نبی پاک علیہ، اگر انہوں نے چاہا یہ دھمکی ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ کی جو ہے نا اوکے یہ بڑی ختم ہے، آ آپ کا گئی ہے ٹائم ختم ہے استدلال بھائی، کرنے، آپ کا آپ ٹائم کر بھی نہیں ختم ہے. سکتے۔ جی آپ کا ٹائم ختم ہے جناب بھائی. بولو ختم ہے. بولو، بھاگے عزیز گا و نہیں ملاحظہ تو بھاگے گا شکست نہیں تصور بھائی. ہوگا۔ بھائی آپ کے پاس استدلال ہے میرے نہیں غلط، میں 2 میرے گھنٹے نکات کا انتظار آپ کرتا رہا، دیکھیں میرے بھائی آپ آپ میرے مجھے تفسیر کسی حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ بڑے مفسر نہیں ہیں، حضرت عباس سے بڑے مفسر نہیں ہیں، حضرت بھائی علی سے آپ پلیز بڑے مجھے بات مفسر کرنے نہیں دو ہیں، نا. آپ ان میں سے دکھائیں۔ اب میں 7 منٹ دوں گا، اب میں شاباش۔ 7 منٹ دوں گا بھائی.
اچھا نہیں نہیں دیکھیں 7 منٹ عزیزو، آ لے وہ 7 منٹ لو آپ آ نے لیں ٹائم لیا، اپنے ٹائم سے 6 منٹ سے زیادہ لیا آپ نے. اچھا عزیزو، انہوں نے یہ میرے نکات کا جواب نہیں دے رہا نا، اس طرح فضول باتیں کرنا، اس طرح میں نہیں کچھ آپ کے کہتا ہوں یہ پاس کل کچھ جواب دے رہے ہیں. میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں پڑھ رہا ہوں. بھائی پلیز میں 7 منٹ دوں گا. بولو بولو. یہ ترتیب قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، صرف ترتیب سے، ترتیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے قیاس کیا حضرت سارہ آیت سے. ہود سے میں نے ترتیب کا بات غلط بھائی غلط، بات چھوڑ میں نے حضرت سارہ کی بات. حضرت سارہ کی انہوں نے بات کی ہے. بولو. میں نے بتا دیا کہ حضرت سارہ کا قیاس ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نہ کریں. وہ ایسی شخصیت ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کی ہے، ملائکہ نے ان سے بات کی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے احادیث میں بہت ہیں کہ ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے، ملائکہ ان کے پاس آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے. اچھا، اور یہ بہت اس کے احادیث متواتر ہیں. تو اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اہل بیت میں سے اس لیے تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نہیں ہے اس طرح، تو وہ اس کا قیاس ہی باطل ہے. جہاں میں نے ان سے کہا دیا کہ آپ کے پاس صرف ترتیب کی دلیل، صرف ترتیب ہے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، روایت کچھ بھی نہیں ہے، صرف ترتیب ہے. اور ترتیب قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ آیت، اس آیت میں عدول خطاب ہے. عدول کا انہوں نے ایک دفعہ دلیل نہیں دیا کہ یہاں پہ عدول واقع نہیں ہوا. بھائی وہ جواب تو دلیل تو دے دیتے نا. میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں دلیل دے دیں کہ اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے تھے. ایک دلیل بھی انہوں نے نہیں دیا. میں نے ان کو بتایا کہ قرآن مجید میں جملہ معترضہ حق ہے، وہ نمونے دکھا دیے. آپ ثابت کریں یہاں پر کہ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے. جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلام متصل ہے، اس کے بیچ میں آپ ایک اجنبی جملے کو داخل کر رہے ہیں. جیسے یہاں پر آگے پیچھے ازواج سے خطاب ہے، بیچ میں خطاب خمسہ طیبہ سلام اللہ علیہم سے ہے. تو یا آپ ہمارے لیے ثابت کریں کہ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے. آپ نے ان نکات کو سمجھا بھی نہیں ہے. آپ سے جواب دینے کے ہم توقع بھی نہیں رکھتے کہ آپ جواب دے سکیں گے. آپ نے آج سے پہلے جملے الاعتراض فی القرآن کا یا العدول فی الخطاب کا آپ نے نام بھی نہیں سنا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا نا. اب آپ کیا اس کا جواب دیں گے؟ یہی بات ہے کہ الٹا سیدھا کہیں گے کہ آپ کا علم ختم ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا. اچھا، پھر میں نے ان کی خدمت میں دکھایا ہے میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اعد للمحسنات منکن، آپ میں سے وہ جو اچھی عمل والی ہیں ان کو اللہ نے ان کو وعدہ دیا کس چیز کا؟ اجر عظیم، اجر عظیم کا. سب کو وعدہ نہیں دیا، صرف ان لوگوں کے جو اچھے والے عمل ہیں. اور جو ازواج میں سے جو لوگ فاحشہ مبینہ بجا لاتے ہیں، فاحشہ مبینہ بجا لاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دگنی عذاب ہے. تو وہ متحر نہیں ہے. میں نے ان کا بار بار ان کو کہہ دیا بھائی اس کا جواب یہ نہیں دے رہے، یہ فضول باتیں کر رہے ہیں. ان کے نکات کا جواب دے دو تاکہ گفتگو بن جائے. تم نکات کو سب نظر انداز کر دو، اپنی فضول باتیں کو دہرا دو. اچھا، ان کی خدمت میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے یہاں پر کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بھی اللہ نے دھمکی دیا. یہ ان کی جہالت ہے. دیکھو یہ اتق اللہ والی آیت کو یہ پوری طرح سے نہیں پڑھتے. اتق اللہ والی آیت کون سی ہے؟ کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں فی وجوہ مخاطباتی خطاب نمبر 23واں خطاب یہ ہے کہ سیوطی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ خطابات قرآن میں سے ایک خطاب ہے خطاب العین والمراد به الغیر. ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے لیکن منظور کوئی اور ہوتا ہے. آیا یہ ہے یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریں اور کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کریں. وہ کب یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء، اس کے پاس جبرائیل صبح شام آتے ہیں، اس عرش پہ گیا ہے، اس نے عرش دیکھا ہے بھائی، ملائکہ کو اس نے نماز پڑھایا، سب انبیاء نے اس کے پیچھے اقتداء کیا. وہ آ کے کیا کرے؟ منافقین کی اطاعت شروع کر دے اور کافرین کی اطاعت شروع کر دے. فرمایا سیوطی صاحب نے الخطاب له والمراد امته لانه كان تقيا وحاشاه من طاعت الكفار. ظاہر میں یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی مخاطب امت ہے کہ اے امتیوں، اے صحابہ، اللہ سے ڈرو، کافرین اور منافقین کی سے تعلقات نہ رکھو، ان کی اطاعت نہ کیا کرو. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو شرم آنا چاہیے. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے عزتی کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، قرآن مجید میں سورہ یونس میں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو قرآن پہ شک ہے، وہ یہ خطاب نبی سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شک تھا. قرآن پہ شک، جو شک کرتا ہے کافر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے وہ شخص. یہ خطاب ان سے ہے، یہ خطاب ان سے نہیں ہے. کیوں ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو شک ہو قرآن پر؟ آپ کو ایک آیت پہ شک ہو یا آپ کافر ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا ہے قرآن میں، تاکہ ازواج کی جو ڈانٹ ہے، ازواج پہ جو تحدید ہے، ازواج کو جو دھمکی ہے کہ آپ فاحشہ مبینہ بجا لائیں گی تو ڈبل عذاب ملے گا، تاکہ وہ اسے عائشہ کے خاطر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی. اچھا، پھر میں نے ان کو حدیث دکھایا بھائی، یہ کسی ایک پوائنٹ کا بھی جواب نہیں دے رہے. میں نے ان کو دکھا دیا کہ کملی میں داخل، اگر بیت سے مراد، دیکھو بیت سے مراد گھر ہے، بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ میں عائشہ بھی بیٹھی ہے، پنجتن پاک بھی بیٹھا ہے، تو کملی میں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ان سے پوچھا نہیں پوچھا، انہوں نے جواب دیا. کسی عالم کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ کملی میں آخر کیوں داخل کیا؟
میں نے ان سے طلب کیا کہ دکھاؤ بخاری مسلم میں باب مناقب اہل بیت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عائشہ حفصہ کے جب فضائل دکھاؤ ہمیں، کیوں مسلم نے روایت نہیں کیا؟ اگر عائشہ حفصہ یہ ازواج سب اہل بیت میں سے تو اس باب میں کیوں صرف پنجتن پاک کے انہوں نے فضائل نقل کیا؟ آپ نے نکات کا کسی نکتے کا جواب نہیں دیا بھائی. وہ کہتا ہے میرے ساتھ گفتگو کرو، میرے ساتھ کس کے ساتھ گفتگو کروں؟ جواب آتا ہی نہیں. جب مجھے پتا ہے کہ تیرے پاس نہیں جواب، میں جواب دیتا ہوں ابھی دے دیتے نا. ابھی 1 گھنٹے تک ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں 1 گھنٹے سے، لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. مجھے گالی دینے کے بجائے، میری مذاق اڑانے کے بجائے ان نکات کا جواب دے دیتے نا. کسی بھی نکتے کا جواب نہیں دیا. ابھی دینے لگے. ابھی دے دو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے. بسم اللہ. میں نے کہا 7 منٹ میں لوں گا. 1 منٹ. ابھی میرا ٹائم ختم نہیں ہے. 1 منٹ مزید میرے پاس ہے. 1 منٹ مزید میرے پاس. میرا ٹائم ختم نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی ان کو دکھایا تھا، اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہ دکھاؤ، حدیث نہ دکھاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا ہے کہ ان کے اہل بیت کون ہیں. بار بار قرآن مجید کی روح سے صحیح مسلم ہے. عبداللہ سعد بن مالک کی حدیث ہے 1198 میں، حدیث نمبر 6154 میں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کیا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی عورتوں اپنے بچوں کو لے کے آؤ. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیاً وفاطمة وحسنا وحسینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام حسن حسین کو بلایا. قال اللہم هؤلاء اہلی، یہ مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اہل کو لے کے آؤ. حسن حسین علی فاطمہ سلام اللہ علیہم کو لے کے آئے، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. اب بھائی نبی سے بڑھ کر کوئی مفسر ہے؟ انہوں نے تفسیر کیا. بس اب ختم ہے آپ کے ساتھ گفتگو. اگر کوئی علمی نہ بات تو آپ کے نہیں، اگر کوئی علمی اگر میرے نکات کا جواب نہیں دیا ابھی تک نہیں دے سکے تو آپ کے سامنے دوسرا کالر ہو. پھر اگلے ہفتے تشریف لاؤ. آپ یہ بات آج کمپلیٹ کر کے چھوڑیں گے؟ کمپلیٹ کر چکے ہیں. میں کمپلیٹ کر چکا ہوں. کمپلیٹ آپ کر چکے ہو نا. آپ کر چکے ہیں. میری بات سنیں. میں نے قرآن کی بات کی ہے. آپ وہاں سے حضور کی ازواج کو خارج نہیں کر سکے. آپ کی ہمت نہیں ہوئی. آپ ابھی حدیث سے استدلال کریں. آپ جہاں تک عدول کی بات کی، آپ نے کہا کہ یہ عدول ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ حضرت علی کی تفسیر دکھا کہ کہا کوئی انما یرد سے یہاں عدول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وقار نے وہ تفسیری حد میں تفسیری ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ نے چشمہ لگا رکھا ہے تو اس کو صاف کر لیں. آپ یہاں عدول کی بات کریں تو آپ بتا دیں یہ کون سا عدول ہو رہا ہے. اعتراض آپ نے کیا ہے. عدول کی بات آپ نے کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں عدول کی، آپ لغت دکھا کے اپنا جو ہے نا جیسے دماغ گھمانا چاہتے ہیں گھمارے. یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ آپ قرآن سے تو دلیل دے نہیں سکتے، بھاگتے حدیث کی طرف. آپ حدیث میں کہتے ہیں کہ بھائی کملی میں کیوں داخل کیا. کملی میں کیوں داخل کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو ہے نا کوئی اہل بیت نہیں سمجھتا. تو یہ نہ سمجھ لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا زاد بھائی علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، ٹھیک ہے نا. بات سنیں. کوئی یہ نہ کہتے کہ بھئی یہ جو ان کی اولاد ہے یہ میری اہل بیت سے خارج ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں. حدیث آپ کے بھاگیں گے نہیں. قرآن کی آیت پیش کی آپ نے، مسلم سے بات. الحمدللہ یہ فریز ہو گئے بھائی. اللہ صاحب اللہ کی جانب سے فریز. فریز ہو گئے تو سب فریز ہو گئے ہو. علامہ صاحب علامہ فریز، علم ان کا فریز، ان کا سب کچھ فریز. بس اللہ آپ کی نصیب میں ہی فریز تھا نا. تو چلو جب فریز ہو گئے تو سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے. کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کملی میں اس لیے داخل کیا ہے کہ علی علیہ السلام کے اولاد بھی اہل بیت میں داخل ہوں. بھائی وہ کمرے میں جب ہیں، کمرے میں سب ہیں، ازواج بھی ہیں، عائشہ بھی ہے، وہ پنجتن پاک بھی ہے نا. تو کملی میں کیوں داخل کر کے کہا کہ یہ اور آیت تطہیر پڑھی ہے؟ تو کمرے میں داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے ہی کہہ دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم. عائشہ بھی ہے کمرے میں، جو بھی ہے عائشہ بھی ہے، پنجتن پاک بھی ہے. بس یہ فری